बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालबात, कंजुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अजीज़ तलबा तालबात, जब हम बात करते हैं तो एक फ़िक्रा या अंग्रेज़ी में जिसे सेंटेंस कहते हैं, उसके दो बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एक को हम सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। यानी एक को हम खबर और एक को मुस्नद, यानी मुस्नद और ख़बर। तो गोया कि हमें एक फ़िक्रा की बंदिश के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फ़िक्रा बनाने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि इसकी मुस्नद अलह क्या है, यानी इसका फ़ाइल क्या है, बात करने वाला कौन है और उसने बात क्या की है, कौन सी खबर हमें कन्वे की है, पहुंचाई है। लिहाजा इन दो चीज़ों की कोऑर्डिनेशन होगी, जिसे कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, के वर्ब या फेल अपने फ़ाइल के साथ किस तरह से हम आहंग होकर इस्तेमाल होता है। तो गोया फ़ाइल की, यानी फ़ाइल के स्टेटस में जो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हो, वो सिंगल हो या कंपाउंड हो या कैसे भी इस्तेमाल हो, किसी कंस्ट्रक्शन के बंदिश के तहत या नाउन फ्रेज इस्तेमाल हो, उसके साथ जो इस्तेमाल फेल होगा वो किस स्टेटस में, किस फॉर्म में इस्तेमाल होगा। दिस इज़ वन। सेकंड ये है कि हम जब एक फ़िक्रा बनाते हैं तो उसमें किसी ज़माना के लिहाज से बात करते हैं। हम ज़माना पास्ट की बात करेंगे, गुजरे हुए ज़माना की, या आज की प्रेजेंट की बात करेंगे, या आने वाले दौर की बात करेंगे। तो गोया हम ज़माना माज़ी, ज़माना हाल या ज़माना मुस्तकबिल की बात करेंगे। या हम फिर ज़माना पास्ट में एक काम की बात करेंगे या रिलेटिवली एक से ज़्यादा कामों की बात करेंगे। इसी तरह प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो ये ज़माना के रेफरेंस से और उस पर्सपेक्टिव में जो फेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको टेंसेस कहते हैं। तो गोया हमें टेंसेस के इस्तेमाल में ये जानना ज़रूरी है कि फ़ाइल के साथ जो फेल इस्तेमाल हुआ वो सिंगल फेल इस्तेमाल हुआ, फिर वो सिंपल हुआ या पास्ट हुआ, या तीसरी फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल हुआ, या उसकी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई, या उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी आया, तो वो कौन सा है। हर टेंस के लिए मखसूस हेल्पिंग वर्ब है जो उसकी पहचान है और उसी के मुताबिक वो टेंस इस्तेमाल होगा। इससे भी ज़्यादा अहम बात है कि टेंसेस के इस्तेमाल के लिए या वर्ब की सूटेबिलिटी के लिहाज से कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब मोस्ट सूटेबल है, ये उस फ़िक्रा या उस फ़िक्रे में कही हुई बात के हिसाब से आएगा कि यहाँ वर्ब ने कौन सा फंक्शन अदा करना है। तो वह टाइम सीक्वेंस भी है, फंक्शन भी है, सब्जेक्ट की कैटेगरी भी है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या वो इन कॉम्बिनेशन कंपाउंड सब्जेक्ट है, या नाउन फ्रेज इस्तेमाल हुई है। ये तमाम दर्जा बंदियों को जब हम सामने रखेंगे और उनके क़वाइद ज़वाबित को अपनाएंगे, तो फिर हम टेंसेस के कॉन्सेप्ट या करेक्ट यूज़ ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझेंगे और हैंडल करेंगे। आइए, आज का जो हमारा पहला पार्ट है इस सिलसिले में, वो इंट्रो है। इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से क़वाइद ज़वाबित हैं या कौन से वो टेकन केयर ऑफ चीज़ें हैं जिनको हम मोहतात तरीके से पहले अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर हमें टेंसेस के कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल में गलती नहीं लगेगी। लिहाजा आज के इस लेक्चर में हम आपसे उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में निशानदही भी करेंगे, आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी करेंगे और आपसे डिस्कस भी करेंगे कि जिनके जानने से आप टेंसेस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिखे हुए फ़िक्रा पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का है, या जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग करेंगे, फ़िक्रा लिखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि मुझे किस ज़माना के हिसाब से कौन सी वर्ब की स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के
لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، کنز گرامر کے چیپٹر نمبر 21 اور 22 کی مکمل تفہیم اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے آج ہم آپ کے لیے جو پارٹ 1 میں انٹروڈکشن کی صورت میں کچھ قواعد و ضوابط ڈسکس کریں گے، اور وہ آپ کو سپورٹ کرے گا جو آپ کا آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن آئے گا میٹرک کا، اس میں چوائس آف دا ورب ان اے سینٹینس، یہ 5 نمبر کا کوشچن ہے کہ ایک دیے ہوئے فقرے میں بلینکس آئیں گی، جیسے اس کے بعد ہم سالو کریں گے، اور ان بلینکس میں 4 آپشنز میں سے اے بی سی ڈی میں سے آپ دا بیسٹ آپشن کا انتخاب کر کے اس کو ٹک کریں گے یا ببل میں اس کو پور کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹینسز کے اس آسپیکٹ کو جہاں وہ ہمیں فقرہ کے اندر اس کا چوائس کرنا ہے، اس کے لیے پری ہینڈ یعنی پہلے سے کون کون سی چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ آئیے پہلے ڈیفینیشن سے بات شروع کرتے ہیں کہ انٹرو میں ہم کہتے ہیں کہ ان گرامر ٹینس از اے کیٹیگری دیٹ ایکسپریسز ٹائم ریفرنس۔ گرامر کے لحاظ سے ٹینس ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں وقت کے حوالہ سے بات کی جاتی ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ ماضی ہے، حال ہے، یا آنے والا فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ یعنی آپ ذرا اردو میں دیکھیے، آپ کو شاید کانسیپٹ اور زیادہ واضح ہو جائے، پھر دوبارہ انگریزی میں کچھ اور بات کرتے ہیں۔ گرامر میں وقت کے حوالہ سے گفتگو کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے گرامر میں وقت کے حوالہ، یاد رکھیے گا ٹائم سیکوینس، یہاں ہم نے ٹائم ریفرنس جسے کہا، گفتگو کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹینس میں وقت کا اظہار عام طور پر فعل کی مخصوص حالت کا استعمال کر کے کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہم اس میں ٹینس کا استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لیے، گفتگو کے لیے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں فعل کی مخصوص حالت کا استعمال ہے جس کو کیا جاتا ہے، اور فقرہ میں فعل کا استعمال مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر فعل نہ ہو تو فقرہ بالکل غلط ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارا پریڈیکیٹو استعمال ہے، اور اس کے بغیر پریڈیکیٹ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر فقرہ نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، اگر فعل نہیں ہے تو فقرہ غلط ہے، نامکمل ہے۔ یورپی زبانوں کی گرامر میں ٹینسز نہ صرف وقت کے لحاظ سے فعل کا استعمال بلکہ اس کی دیگر خصوصیات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ دیگر خصوصیات کیا ہیں؟ کہ اس کا جو ہے نا وہ اسٹیٹس کیا ہے، یا اس کے فنکشنز کیا ہیں۔ ابھی ہم جب ٹینسز کا جہاں ڈسکس کریں گے تو مختلف فنکشنز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جن میں ان ٹینسز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ٹینسز آر یوزلی، اب ہم نے اس کے اوپر چند نتائج اخذ کیے ہیں، اس ڈیفینیشن سے یہ نتائج اخذ ہوئے کہ ٹینسز آر یوزلی شون بائی دا یوز آف اسپیسیفک فارم آف ورب۔ ہمیں ورب کی فارمز کا معلومات ہونی چاہیے کہ وہ سمپل ہے یا پاسٹ ہے یا پاسٹ پارٹیسپل ہے، کون سی فارم ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے ٹینسز کی پہچان کریں گے یا استعمال کریں گے۔ تو اہم ترین بات یہ ہوئی، اور تاہم ان ٹینسز کی مکمل تفصیل وغیرہ ہم ٹرانسلیشن سیکشن میں آپ سے ڈسکس کر بھی چکے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو ٹیکنیکلی آپ سے مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ یوز آف وربس اینڈ دیئر ویریس فنکشنز کیری اے گریٹ امپورٹنس۔ کیا ان کون سی چیزیں؟ فعل کا استعمال کیسے ہے، اور فعل کے استعمال کے فنکشنز کیا ہیں، کن کن موقعوں پہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان لرننگ اینڈ یوزنگ لینگویج۔ دس یوسیج از کالڈ ٹینسز، یاد رکھیے گا فعل کا استعمال اور اس کے فنکشنز کیا ہیں۔ اوکے، دین ٹینسز جنرلی ایکسپریس ٹائم ریلیٹیو ٹو دی مومنٹ آف اسپیکنگ۔ جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم بات کریں گے، اس لمحہ کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ کیا وہ ماضی کے میں کنٹینیو تھا، اب نہیں ہے، ماضی میں سٹارٹ ہوا، ابھی مکمل ہوا ہے، ماضی میں سٹارٹ ہوا اب سے پہلے، اور اب سے پہلے مکمل ہو گیا، یا اسی طرح مستقبل کے حوالے سے، آج کے حوالے سے مستقبل میں کیسے بات شروع ہوئی۔
تو اس میں کہتے ہیں اس کا مومنٹ آف اسپیکنگ کے حوالے سے اس کی بات ہو رہی ہے. Expressions of tenses are closely connected with expressions in the category of aspects in traditional European grammar. یہ جہاں جو بات ہم نے کہی تھی یورپین گرامر میں، اب اس کی بات ہم کر رہے ہیں. The term tense is applied to verb form or constructions that express not merely position in time but also additional properties of the state or action. اضافی یعنی اس کے ویریس فنکشنز کو ظاہر کیا جاتا ہے. اوکے، آج دیکھتے ہیں اس باب میں ٹینسز کی مختلف سٹرکچرز اور ان کے مثبت، منفی اور سوالیہ صورتوں کو مثالوں کی مدد سے بیان کیا گیا ہے تاکہ طلبہ طالبات اس کی اچھی طرح شناخت ذہن نشین کر سکیں اور جب امتحان میں اس کی پہچان کا سوال پوچھا جائے تو درست جواب دے سکیں. یہ کنکلوژن ہم نے ڈرا کیا کہ دس ول بی اسٹوڈنٹس آؤٹ کم. جب یہ چیپٹر آپ سیکھ جائیں گے، پڑھ لیں گے تو طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اچھی طرح سے ٹینسز کی شناخت بھی کر سکیں اور جو ان سے سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب بھی دے سکیں. تو دس از دا آؤٹ کم آف دا لیسن ود رسپیکٹ ٹو دا لرنرز اور دا اسٹوڈنٹس. آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ ٹینسز کے درست استعمال کے لیے درجہ ذیل بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے. جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ ہمیں پری ہینڈ کچھ باتوں کا علم ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فاعل واحد ہے یا جمع، یعنی سنگولر اور پلورل. سنگولر ہوگا تو فعل واحد لگے گا اور اگر پلورل ہوگا تو فعل بھی پلورل استعمال ہوگا. عام طور پر طلبہ طالبات کو واحد اور جمع بنانے کی تراکیب معلوم ہوتی ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے کہ کون سا فاعل واحد ہے اور کون سا جمع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے چند ایگزامپل لکھی ہیں سنگولر اینڈ پلورل. مثلا بوائے آپ کو پتہ ہے یہ واحد ہے اور جب اس کے ساتھ ایس لگ گیا پلورل جمع ہے. بک سے بکس. باکس اب یہاں پہ ایکس ہے تو ایکس کی جمع ای ایس لگا کے بنتی ہے زیادہ باکسز. بیبی ہمیں پتہ چلا کہ وائی ہے، وائی سے پہلے کانسوننٹ ہے تو یہ وائی آئی میں بدلے گا اور یس لگے گا لہذا بیبیز. دین مین یہ انٹرنل وال چینج ہے اور اس سے مین. دین وومن اینڈ ویمن. اینڈ دین اس میں اسٹیپ بردر جو مین کمپوننٹ ہے اس کو پلورل بنائیں گے اور اسٹیپ بردرس. ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کالم میں دیے ہوئے ناؤنز اور اسی طرح کے دیگر بے شمار ناؤنز سنگولر ہیں، زیادہ ان کے ساتھ سنگولر فعل استعمال ہوگا. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے واحد کے ساتھ واحد. اور یہ کیٹیگری اور اس طرح کے اور بے شمار جو پلورل ہیں، جمع ہیں، ان کے ساتھ جمع فعل استعمال ہوگا. تو لہذا ہمیں واحد اور جمع کی پوری طرح شناخت ہونی چاہیے کہ یہ استعمال ہونے والے ناؤن سنگولر ہیں یا پلورل ہیں، یا ان کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوتے ہیں وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے. مثلا آئی سنگولر ہے اور وی پلورل ہے، ہی شی سنگولر ہے اور دے پلورل ہے. لائک وائز اب آگے ہم ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. کچھ اسماء دیکھنے میں جمع معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں واحد ہوتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ واحد فعل استعمال ہوتا ہے. اب ہم نے یہاں آپ کو بتایا کہ ایس یا ای ایس لگنے سے پلورل بنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں آپ کو بتا رہے ہیں ہم کہ ہر ایک کو ایسا نہیں ہے. کچھ ایکسیپشنز ہیں جن میں ایسا لگا ہوا ہو پھر بھی وہ واحد ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے نیوز، خبر، ایسا لگا ہوا ہے لیکن یہ اس کا معنی خبریں نہیں ہیں. خبریں کے لیے ہمیں ایسے پیسز آف نیوز بنانا ہوگا. پالیٹکس، سیاست، ایسا لگا ہے سنگولر ہے. اور دیکھیے گالوز، پھانسی کا پھندا، ایسا لگا ہوا ہے لیکن یہ پھندا ہے، پھندے نہیں ہیں، سنگولر ہے. دین اننگس، یہ کرکٹ جو کھیلتے ہیں تو اس کی پہلی اننگ اردو میں بولیں لیکن اردو ہوگا فرسٹ اننگس، ون اننگس. ون کے ساتھ ایس لگے گا کیونکہ پورا ورڈ سنگولر میں ایس کے ساتھ ہے. اگر یہ ایس ہٹا دیں تو ورڈ غلط ہو جائے گا، رانگ ہو جائے گا، اس لیے یہ ورڈ ایس کے ساتھ ہے. اور دیکھیے سیوکس،
جیسے آپ یہ سبجیکٹ کے طور پہ اسے پڑھتے ہیں پولیٹیکل سائنس یا سیوکس، تو یہ سیوکس کے ساتھ ایس ہٹا دیں تو سیوک رہ جائے گا، سبجیکٹ نہیں ہوگا، جنرل ورڈ ہو جائے گا۔ فزکس سائنس کا سبجیکٹ ہے فزکس، اس کے ساتھ بھی ایس لگا ہوا۔ تو یہ ہم نے چند ایک لکھے ہیں جس میں ایس موجود ہے ہر ایک کے ساتھ، لیکن یہ تمام کے تمام لفظ اور اسی کیٹیگری کے دیگر ورڈز دیکھنے میں پلورل ہیں، اس کی طرح ایس لگا ہوا ہے، لیکن ہیں حقیقت میں واحد کہ ان کے ساتھ ورب سنگل استعمال ہوگا۔ مثال سے واضح کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ پہلا ورڈ ہے نیوز۔ دا نیوز ڈیش رانگ، آپشن ہے ہمارے پاس از، ہیز اور ویل۔ اب ہم نے یہاں پہ ان 4 آپشن میں سے ایک آپشن استعمال کرنا ہے۔ ہم اس کے لیے از، ہیز، آر اور ویل، جب ہم ویل استعمال کریں گے تو اس کے آگے ورب ہونا چاہیے، یہاں تو ورب نہیں ہے، لہذا یہ چوائس رانگ ہو گیا۔ اب ہم ہیز رکھنے کے معنوں میں استعمال کریں گے، یہ خبر کوئی چیز رکھتی ہے تو وہ سینس یہاں نہیں ہے، لہذا ہمارے پاس بی اور ڈی چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس اب چوائس ہے اے اور سی۔ اب ہم نے کہا اس میں اوپر آپ کو کہ یہ نیوز کے ساتھ اگر سے ایس لگا ہوا ہے لیکن یہ واحد ہے اور اس کے ساتھ فعل بھی واحد استعمال ہوتا ہے، لہذا یہ واحد ہے، اس لیے اس کے ساتھ درست چوائس ہے از، اور سینٹنس بنا دا نیوز از رانگ، خبر غلط ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے دس نیوز از رانگ، لیکن آپ دیز نیوز نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ سنگولر ہی ماڈیفائر لگے گا۔ ایک اور اگزامپل دیکھیں، ہم نے یہاں گیلوز لکھا، گیلوز پھانسی کا پھندا، پھندے نہیں ہیں۔ دا گیلوز ڈیش فکسڈ ٹو ہینگ دا کرمنل، مجرم کو پھانسی دینے کے لیے پھانسی کا پھندا لگا دیا گیا۔ ہمارے پاس آپشنز ہیں واز، ور، ہیز اور ہیڈ۔ ہم نے کہا یہ سنگولر ہے تو سنگولر میں ہمارے پاس آپشنز ہیں واز اور ہیز، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ پاسٹ کا ہیڈ بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ رکھنے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، کچھ بھی پوزیشن نہیں ہے، لہٰذا ہیز اور ہیڈ غلط ہو گئے۔ اب چوائس ہے واز اور ور کے درمیان، یہ چونکہ سنگولر ہے اس لیے درست چوائس ہے واز، ور نہیں آئے گا کیونکہ ایسا لگنے کے باوجود یہ سنگولر ہے۔ اسی طرح یہ اننگز بھی آئے گا تو اننگز از آئے گا یا واز آئے گا، ور نہیں آئے گا اور آر بھی نہیں آئے گا، اسی طرح آگے۔ نیکسٹ رول جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد وہ اس کے اپوزٹ میں ہے، یعنی کچھ اسماء دکھنے میں واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں جمع ہوتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ فعل جمع استعمال ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ پیپل، لوگ، تو ایسے نہیں لگا ہوا لیکن زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیٹل، مویشی، ایسے نہیں لگا ہوا لیکن ایک سے زیادہ جب اینیمل استعمال ہوں گے تو اسے کیٹل کہیں گے، ایک کو نہیں کہیں گے، ایک کے لیے اس کا نام آئے گا۔ نیکسٹ ہے جنٹری، شرفاء کا طبقہ، تو جنٹری ایک بندے کو جنٹل مین کہتے ہیں، زیادہ جنٹل مین مل بیٹھے ہیں تو انہیں جنٹری کہتے ہیں، تو اس لیے یہ پلورل ہے۔ نیکسٹ از پولٹری، مرغبانی، تو یہ اس کے لیے ایک کو ہین کہتے ہیں یا کاک کہتے ہیں، لیکن یا چیک کہتے ہیں چھوٹا چوزا ہو تو زیادہ ہو تو پولٹری۔ اسی طرح کلرجی، یہ پادریوں کا طبقہ، ایک کو کلرجی مین کہتے ہیں یا پریسٹ کہتے ہیں، زیادہ ہوں تو کلرجی، پلورل ہے۔ اور پیزنٹری، کسانوں کا طبقہ وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ طالبات، یہ تمام الفاظ یا اس طرح کی کیٹیگری کے اور دیگر الفاظ جو دکھنے میں واحد معلوم ہوتے ہیں، یہ دکھنے میں واحد معلوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے بھی نہیں لگا کوئی سمبل ایسے کا نظر نہیں آ رہا یہ پلورل ہیں، لیکن ہمیں اس لسٹ کو جاننا ہے، ازبر کرنا ہے، ریممبر کرنا ہے جب ضرورت پڑے کہ حقیقت میں جمع ہیں اور ان کے ساتھ فعل بھی جمع استعمال ہوگا۔ آئیے مثال سے سیکھتے ہیں۔ دا جنٹری، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جنٹری ہے، شرفاء کا طبقہ۔ دا جنٹری دا سیٹس، ہیز ٹیکن، ہیو ٹیکن، ٹیکس، از ٹیکن۔ ہم نے کہا کہ جنٹری پلورل ہے
اس کیٹیگری میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیز ٹیکن رانگ ہے, ٹیکس واحد کے ساتھ آتا ہے رانگ ہے, از ٹیکن واحد کے ساتھ آتا ہے رانگ ہے. لہذا کریکٹ چوائسز ہیو ٹیکن. دا جنٹری ہیو ٹیکن دا سیٹس. تمام شرفا جو تشریف لائے تھے وہ اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہو گئے ہیں, بیٹھ کے اپنی کرسیوں پہ. ایک اور ایگزامپل دیکھیے, مائی کیٹل ڈیش ان دا میڈو. میرے مویشی چراگاہ میں ہیں. تو اب دیکھیے چوائس ہمارے پاس ہیں از, آر, گون اور گو. مائی کیٹل ڈیش ان دا, یہ گویا یہ سمپل ورب کا استعمال ہے از ایم آر کا. تو مائی کیٹل ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیٹل سنگولر ہے یا پلورل ہے. تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ کیٹل پلورل ہوتا ہے. لہذا کریکٹ چوائسز مائی کیٹل آر ان دا میڈو. نیکسٹ رول, اگر دو واحد اسما آپس میں درج ذیل کنجنکشن ہوتا ہے جو ملانے والے الفاظ کو کہتے ہیں, کے ذریعے سے ملایا جائے تو ورب یعنی ٹینس کے مطابق پہلے فاعل کے مطابق آئے گا اور بعد والے فاعل کو نظر انداز کر دیا جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ملائیں گے ان کو آپس میں کہ ان کے ذریعے سے ایز ویل ایز, نیکسٹ از with, next is along with, next is and not, next is besides, and next is in addition to. اگر ہم دو سبجیکٹس کو ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ملا دیں تو ہم جو ورب استعمال کریں گے وہ فرسٹ فائل کے مطابق, فرسٹ فائل کے مطابق استعمال کریں گے. دوسرے کو اگنور کر دیا جائے گا خواہ وہ واحد ہو یا جمع ہو. مثال کے طور پہ علی ایز ویل ایز ہز برادرس, علی اور اس کے بھائی بھی. اب آپ دیکھیے کہ اپرنٹلی ایسے نظر آتا ہے کہ یہ علی اور اس کے بھائی برادرز زیادہ بھائی ہیں, دو ایک سے زیادہ ہیں, جتنے بھی ہیں تو یہ مل کے زیادہ افراد ہو گئے. اب یہ پلورل ہے, اس کے ساتھ یہاں پہ فعل جو ہے یہ پلورل آنا چاہیے, جیسے اٹینڈ, اٹینڈس اور نان آف دیز, یا اٹینڈ آنا چاہیے یا اٹینڈس آنا چاہیے. یہ اٹینڈ جنرل ورب ہے, پہلی فارم ہے, لیکن اگر یہ فاعل سنگولر ہو تو پھر اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دو چوائس ہیں, اٹینڈ یا اٹینڈس. تو یہ چونکہ ہمارا ورب پہلے کے مطابق آنے والی یہ سنگولر ہے, اس لیے یہاں پہ بی چوائس کریکٹ ہے. یہ چوائس رانگ ہے کیونکہ یہ سنگولر ورب ہے, ہمارا سنگولر سبجیکٹ ہے, سنگولر ورب آئے گا. ایز ویل ایز کے ذریعے ملے ہوئے ہیں, یہ پلورل کو اس کو ہم اگنور کر دیں گے, صرف اسی کو فالو کریں گے. یور ٹیچر along with the students dash the lesson. اب ٹیچر سنگولر ہے اور اسٹوڈنٹس پلورل ہے. اب ہمارے پاس چوائس ہیں ریڈ, ریڈس, نان آف دیز. تو ٹیچر سنگولر ہے, اس کو فالو کریں گے, لہذا یہاں پہ ریڈس استعمال ہوگا. نیکسٹ, اگر دو اسما آپس میں مل کر ایک چیز کا تاثر دیں تو اس کے ساتھ واحد فعل استعمال ہوگا, اور اگر دو چیزوں کا تاثر دیں تو جمع استعمال ہوگا. مثال کے طور پہ اے ہارس اینڈ اے کیرج, ایک گھوڑا اور ایک گاڑی ایٹ دی ڈور, اور اے ہارس اینڈ کیرج ایٹ دی ڈور. دیکھنا یہ ہے کہ کیا دونوں سینٹینسز ایک ہی تاثر دے رہے ہیں, ایک ہی چیز ہیں یا مختلف. یہاں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا کیونکہ یہ سنگولر ناؤن ہے ہارس اینڈ کیرج. دونوں سینٹینسز کے اندر سنگولر ناؤن کے ساتھ آرٹیکل آ یا این استعمال ہوتا ہے. اے ہارس اینڈ اے کیرج, اے ہارس اینڈ کیرج. یہاں دو آرٹیکل استعمال ہوئے, اے ہارس اینڈ اے کیرج. جب دو آرٹیکل استعمال ہوئے تو اس آرٹیکل نے اس کیرج کی تشخص اس کا علیحدہ سے کر دیا, پہچان اس کی علیحدہ کر دی. لہذا اب یہاں پہ گھوڑا اور گاڑی, یعنی گھوڑا علیحدہ ہے, گاڑی علیحدہ ہے, ایٹ دی ڈور. اب دو چیزیں ہیں, لہذا آر ایٹ دی ڈور. اے ہارس اینڈ کیرج آر ایٹ دی ڈور. لیکن یہاں پہ ایک آرٹیکل استعمال ہوا, لہذا اس کا مطلب ہے دونوں مل کے
ایک چیز ہے جسے تانگا کہتے ہیں یا گھوڑا گاڑی کہتے ہیں، یعنی گھوڑا اب تانگے کا پارٹ ہے. تو اس طرح سے ایک آرٹیکل نے بتا دیا کہ یہ سنگولر ہے، دو اسما ہیں، ایک ہارس ہے اور ایک کیریج ہے، مل کر ایک چیز کا تاثر دیا انہوں نے، گھوڑا گاڑی کا یا تانگا کا تاثر دیا. لہذا اب یہاں پہ آر استعمال نہیں ہوگا، اس سینٹنس میں از استعمال ہوگا. تو یہ آرٹیکل اے آنے سے یہاں پہ دو اسمات ہے اور یہاں ایک آرٹیکل آنے سے ایک اسم ہے، اس لیے یہاں پہ آر درست ہے اور یہاں پہ از آئے گا، آر رانگ ہوگا. یہ تھا ہمارا رول نمبر 4. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حکمیہ فقرے جن میں نصیحت، حکم، درخواست، تنبیہ وغیرہ پایا جاتا ہے وہ فعل کی پہلی حالت سے شروع ہوتے ہیں، ورب کی فرسٹ فارم سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے ڈاؤن پلیز، سٹ، سیٹ، سٹنگ، نن آف دیز. ہم اکثر کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں تو یہی کہتے ہیں سٹ ڈاؤن پلیز، پہلی فارم استعمال کرتے ہیں. تو عزیز طلباء طالبات، فعل کی 3 ریگولر فارمز ہیں، جیسے عرف عام میں آپ کہتے ہیں پہلی فارم، دوسری فارم، تیسری فارم، لیکن ان کا جو ٹیکنیکل نیمز ہیں وہ ہے پریزنٹ، پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل. یاد رکھیں تیسری فارم کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. اب یہ فارمیں کیسے بنتی ہیں، یا فعل کی دوسری تیسری فارم جو ہے کیا وہ پہلی کے مطابق ہے یا مختلف ہے یا تینوں فارمز ایک جیسی ہیں؟ اس لحاظ سے ہم فعل کی کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ یہ ریگولر ورب ہیں تو ریگولر وربز وہ ہوں گے جن کی دوسری اور تیسری فارم پہلی فارم کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ لگا کے بنیں گی، ان کو ریگولر فارم وربز کہیں گے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریگولر فارمز ہیں، لہٰذا اس کی ای ڈی لگے تو سیکنڈ فارم یعنی پاسٹ ٹینس آئے گا، اور اگر اس کی تھرڈ فارم بھی وہی ہے تو کیا یہ سیکنڈ فارم استعمال ہوا یا ہیلپنگ ورب کے ساتھ تیسری فارم بن گئی اور اس میں ہم پرفیکٹ ٹینسز میں چلے گئے. ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی ہوگی. لیکن جب ہم ارریگولر فارم میں جائیں گے تو ارریگولر فارم کے آگے فردر 3 کیٹیگریز ہیں. پہلے میں ایسی بھی ہے جس میں تینوں فارمیں ایک ہی جیسی ہیں، جیسے کٹ کٹ کٹ، تینوں فارمیں ایک جیسی ہیں. ہمیں اندازہ ہوگا اور پکا پتہ ہونا چاہیے کہ تینوں فارمیں ایک جیسی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کوئی اسٹوڈنٹ کٹڈ کٹڈ بھی بولتے ہیں اور وہ غلط بولتے ہیں، غلط لکھتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں کہ یہ ارریگولر ورب ہے اور اس کی تینوں فارمیں ایک جیسی ہیں. کچھ ایسی ہیں جن کی ساری فارمیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ بھی ارریگولر ورب ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جس کی پہلی اور آخری آپس میں ملتی ہے. تو اس طرح سے ابھی ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور ریگولر اور ارریگولر وربز کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں، تاکہ جب ہم ٹینسز کے چیپٹر میں جا کے ورب کے کریکٹ استعمال کے اوپر جائیں اور اس کی پہچان کریں تو ہمیں ورب کی فارم کی پہچان ہونی چاہیے یا اس کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ ٹینسز کے کانسیپٹ میں یا فنکشنز میں ورب کی فارم کا رول بنیادی ہے. تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں لسٹ آف سم ریگولر وربس. تو ریگولر وربس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسیپٹ، ایکسیپٹڈ، ایکسیپٹڈ. تو تینوں دو فارم میں سیکنڈ اینڈ تھرڈ، پاسٹ اینڈ پاسٹ پارٹیسپل. یہاں ہم نے ورب 2 اینڈ ورب 3 بھی لکھا ہے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ پریزنٹ اور بیس فارم ہے. بیس فارم بھی اسی کو کہتے ہیں. ہم نے گرامر کی کتاب میں بے شمار جگہ پہ بیس فارم کا لفظ یوز کیا ہے اور پریزنٹ بھی یوز کیا ہے. تو بیس فارم کا مطلب ہے اس کی پہلی فارم، پاسٹ کا مطلب ہے اس کی دوسری فارم، پاسٹ پارٹیسپل کا مطلب ہے تیسری فارم. ہم نے میننگس بھی دیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ ریگولر وربز وہ ہیں جن کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ایک ہی جیسی ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. A list of some irregular verbs. Irregular verbs میں آپ دیکھیں یہاں بیٹ بیٹ بیٹ، کاسٹ کاسٹ کاسٹ، کاسٹ قیمت ہونا، کاسٹ کاسٹ، دین کٹ کٹ کٹ، دین ہٹ ہٹ. ساری فارمیں ایک ہی طرح، تینوں کی تینوں ایک جیسی ہیں، اس لیے ان کو irregular verb کہتے ہیں. پھر دوسری کیٹیگری آپ دیکھیں یہاں پہ ٹیئر، ٹور، ٹورن، تینوں مختلف، تھرو، تھرو، تھرون.
wake, woke, woken, wear, wore, worn, write, wrote, written. तीनों फार्म मुख्तलिफ एक दूसरे से, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इर्रेगुलर फॉर्म्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। हर टेंस के फंक्शंस के बारे में मालूमात होना। नेक्स्ट वन इज़ हर टेंस के बारे में फंक्शन के बारे में मालूमात होना। मैं इसके बारे में मज़ीद वज़ाहत पहले आपसे कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं टेंसेस के फ़िक्रों की, जैसे आप 9th में सिंगल सेंटेंसेस करेंगे, और जब हम मैट्रिक में चलेंगे पार्ट 2 में 10th में, तो वहाँ आप पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। बुक्स में आपने देखा कि बुक्स आपकी नैरेटिव फॉर्म में होती हैं और वो पैराग्राफ्स की सूरत में लिखी होती हैं। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें आपके पास सपोर्ट है फर्स्ट लैंग्वेज की, कि आपको पता है ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन जब आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, सवालों के आंसर लिखते हैं, जवाबात लिखते हैं, या कुछ फिक्रा बंदी करते हैं, आप इडियम्स के और वर्ड्स के सेंटेंसेस बता, यानी जब भी आप अपने पास से अंग्रेजी का एक फ़िक्रा लिखेंगे, आपको सेंटेंस के यानी टेंस के फंक्शंस में नज़र रखनी होगी। हाँ, तो आपके पास ता ते ती का सहारा नहीं है, ना चुका है, चुका था का सहारा मौजूद है, और आपको सोचना होगा, पहले जान लेना होगा, फिर उसको इस्तेमाल करना होगा कि जो मैं टेंस यानी वर्ब की फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब साथ मिला के इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके बुनियादी फंक्शंस क्या हैं, यानी इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या किन हालात में, किस ज़माने में, कौन सी बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको फंक्शंस कहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि फंक्शंस क्या हैं किसी भी टेंस के। तो जब तक हमें फंक्शंस मालूम ना हो, उस वक्त तक हमारा फ़िक्रा बंदी गलत होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मुझे गो से टेंस बनाना है, तो आई गो, आई वेंट, आई शैल गो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें किसी ज़माने की बात नहीं हुई। ये बहुत छोटे लेवल पे किड्स को हम इस तरह से एक मालूमात देते हैं, एक बहुत ही अव्वल छोटा लेवल की क्लास को, केजी लेवल की क्लास को एक आगाही देते हैं कि ये देखिए गो और वेंट और गॉन इस्तेमाल हो। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में चले जाएं और आपके मैट्रिक में ख़ास तौर पे जहाँ ये 5 नंबर का सवाल 9th के लिए है, 5 ही नंबर का सवाल 10th के लिए है, तो वहाँ ये आपको एग्ज़ामिन किया जा रहा है कि क्या आपको टेंस के फंक्शंस के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल आता है। तो अगर आपको आता है तो आप सही ही हैं, अगर नहीं आता तो आपका रॉन्ग होने के 100% इम्कानात हो सकते हैं। लिहाजा जब हम आज के इंट्रो के बाद अगला पहला पार्ट आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें या दूसरा या तीसरा पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, तो उन तमाम में हर टेंस के फंक्शंस की बुनियादी बात करेंगे, हम उस टेंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आइए देखते हैं कि फंक्शंस में बुनियादी बात कौन सी सीखनी है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और फाइनल की तरफ चलते हैं। हर टेंस के फंक्शंस के बारे में बेसिक मालूमात होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों होता है, पास्ट इंडेफिनिट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के फंक्शंस में क्या फ़र्क है, या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के फंक्शंस में क्या फ़र्क है, ये हम आगे जाके सीखेंगे। ये हमें मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। फिर ये कि हर टेंस में इस्तेमाल होने वाले अमदादी फ़ेल की मालूमात होनी चाहिए कि किस टेंस में कौन सा अमदादी फ़ेल जो है वो इस्तेमाल होगा। और नंबर 3, अगर किसी फ़िक्रा के एक से ज़्यादा हिस्से हों तो इन हिस्सों में ग्रामर के असूल के मुताबिक हर हिस्सा में फ़ेल का इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। तो इसी तरह आपने देखा कि फ़िक्रा की शनाख्त करना कि क्या वो फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, और ये अगर ये शनाख्त रॉन्ग हो जाए तो बिल्कुल हमारा चॉइस ऑफ सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में उस टेंस के मुताबिक हमें फेल किया फॉर्म इस्तेमाल होती है, और पैसिव में जो भी टेंस होगा उसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है।
اس میں فرسٹ اور سیکنڈ استعمال نہیں ہوتی. اور پہچان کیا یاد رکھنی ہوگی کہ کیا سینٹنس جو ہے وہ سبجیکٹ سے فائل سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر شروع میں فائل ہے تو فکرہ ایکٹیو وائس کا ہے، اور اگر فائل شروع میں نہیں دیا گیا، مفعول دیا گیا، آبجیکٹ سے سٹارٹ لے رہا ہے، تو فکرہ پیسو وائس کا ہوگا. یہ آگے چل کر اس چیپٹر میں پڑھیں گے. درجہ ذیل میں تمام ٹینسز کی بنیادی اسٹرکچر یعنی ایکٹیو وائس میں دی گئی ہے، پیسو میں نہیں، ایکٹیو میں دی گئی ہے، پیسو میں بعد میں کہیں دی جائے گی. اب آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ٹینس کون سا ہے، اس ٹینس میں ہیلپنگ ورب کون سا آ رہا ہے اور فارم آف دا ورب کون سی ہوگی. جب آپ کو یہ کویسچن پوچھا جائے گا آبجیکٹو میں تو سم ٹائمز یہاں پہ ورب کی فارم دی ہوتی ہے اور اس میں سے چوائس کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ہیلپنگ ورب ہم لگائیں گے. مختلف ہیلپنگ ورب کی کمبینیشن دی جاتی ہے. بعض دفعہ ہیلپنگ ورب اور ورب کی فارم کو ملا کر چوائس دیا جاتا ہے، لہذا ہمیں وہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ دونوں کو مل کر کون سا ٹینس بنا رہے ہیں. اور بعض جگہ پہ یہ ہیلپنگ ورب دیا ہوتا ہے اور ہمیں ورب کا چوائس دینا ہوتا ہے. تو اس طرح سے عزیز طلبہ طالبات، ہمیں تمام 12 ٹینسز کے ہیلپنگ ورب کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس میں ورب کی کون سی فارم استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں اگر ہیلپنگ ورب استعمال ہو تو ڈو یا ڈاز آتا ہے اور فرسٹ یعنی بیس فارم یا فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے. جیسے اگر ہیلپنگ ورب ہے ہم کہتے ہیں ڈو ناٹ، دے ڈو ناٹ گو، اور اگر نہ تو ہم کہتے ہیں دے گو، شی گوز. پریزنٹ کنٹینیوس میں از ایم آر کے ساتھ بیس فارم اور آئی این جی، فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگتا ہے اور فائل کے مطابق از ایم یا آر استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ میں واحد کے ساتھ ہیز، آئی اور تمام پلورل کے ساتھ ہیو، اور پاسٹ پارٹیسپل یعنی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہیز یا ہیو پریزنٹ پرفیکٹ کے حساب سے، اور بن اور ورب کی پہلی فارم اور آئی این جی کنٹینیوس کے حساب سے. تو ہیز، ہیو، بن اور ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا. اسی طرح پہچان پاسٹ ٹینسز کی ہے کہ پاسٹ ٹینسز میں اگر ڈیڈ لگا ہے فکرہ کے اندر تو وہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، یہ ہیلپنگ ورب ہے، اور عام طور پہ پاسٹ کے ساتھ سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے. لیکن اگر ڈیڈ لگے کسی فکرے میں جیسے ڈیڈ ناٹ تو پھر فارم پہلی تبدیل ہو جاتی ہے. یاد رکھنا ڈیڈ کے بغیر لگا ہے تو سیکنڈ فارم، اگر ڈیڈ استعمال ہوگا تو فرسٹ فارم استعمال ہوگی. پاسٹ کنٹینیوس میں واز ور کے ساتھ آئی این جی والی فارم لگے گی. پاسٹ پرفیکٹ میں اس کے سنگل پارٹ میں جو لگے گا تو ہیڈ کے ساتھ پاسٹ پارٹیسپل اور تھرڈ فارم استعمال ہوگی. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیڈ بین اور بیس فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوگی. آئیے فیوچر کی طرف چلتے ہیں. آنے والے زمانے کے ٹینسز کیسے ہوں گے؟ فیوچر انڈیفینٹ میں ویل شیل کے ساتھ پہلی فارم، فیوچر کنٹینیوس میں ویل شیل کے ساتھ بی اور آئی این جی کی فارم، اور فیوچر پرفیکٹ میں ویل یا شیل کے ساتھ ہیو اور ورب کی تیسری فارم، اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس میں ویل شیل کے ساتھ ہیو بین اور آئی این جی کی فارم استعمال ہوگی. تو اس چارٹ سے ہم نے آپ کو آگاہی دی کہ مختلف ٹینسز میں خاص طور پہ اس کا مخصوص ہیلپنگ ورب کون سا ہے اور اس ٹینس کی مخصوص ورب کی فارم کون سی ہے. اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں اچھی طرح معلوم ہو جائیں ہر ٹینس کے لیے تو آپ کو ٹینس کی پہچان میں کبھی غلطی نہیں لگے گی انشاءاللہ. تو اس بات کو آپ کو اپنے ٹینس سیکھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ورب کی فارمز اور اس کے ساتھ آنے والے ہیلپنگ ورب کی کون سی کیٹیگری استعمال ہوگی. تو عزیز طلبہ طالبات، ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ اور بڑا ٹو دا پوائنٹ آپ کو وہ ٹپس دی ہیں، وہ معلومات وہاں پہنچائی ہیں، وہ بنیادی باتیں سکھائی ہیں جن کا آپ کا جاننا آپ کے اس کویسچن میں جس میں ٹینس کی پہچان ہے یا ورب کی فارم کی پہچان ہے یا ورب کی فارم کا استعمال کرنا ہے، اس کے لیے ان معلومات کا جاننا انتہائی ضروری تھا. آپ نے
ان کو میرے ساتھ سیکھا. مجھے توقع ہے کہ آپ یاد رکھیں گے ان باتوں کو، کیونکہ ہم اس کے بعد جو چیپٹر 21-2 کا پارٹ 2، 3 اینڈ 4 آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. وہ انہی معلومات کی بنیاد پہ زیادہ تر ان کا استعمال ہوگا. ہاں یس، ساتھ ساتھ ہر ٹینس کے فنکشنز کیا ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اگر آپ ان کو سیکھ لیں تو آپ کی رائٹنگ آف انگلش جو ہے وہ بے حد امپروو ہو جائے گی، اور آپ بہت اچھے انگریزی کے لکھاری اور رائٹر بن جائیں گے. بہت اچھا انگریزی میں لکھنا شروع ہو جائیں گے، اور انگریزی بولیں گے بھی تو بالکل صحیح ایکوریٹ بولیں گے، کیونکہ آپ کو اب اندازہ ہو جائے گا کس زمانے کے حساب سے آپ نے بات کرنا ہے، اور اس کے لیے ہیلپنگ ورب کا کون سا استعمال کرنا ہے، اور آپ کا سبجیکٹ کیا ہے جس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے. لہذا مجھے توقع ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے انتہائی مفید ہوں گی. اور اگلی ویڈیو میں جو اس کا پارٹ 2 ہے اس میں ہم تمام پریزنٹ ٹینسز کے اوپر بات کریں گے کہ پریزنٹ ٹینسز کی اسٹرکچرنگ کیا ہے، ان کے فنکشنز کیا ہیں، اور امتحان میں ان کے بارے میں کیسے سوال پوچھا جاتا ہے. تو اگلی لیکچر ویڈیو تک مجھے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.